शफात की अमा ए रहमतुल लिल आलमीन ए नबी प्यारे नबी सुन्नत तेरी दुनिया दी कोई नहीं तुझसा नहीं ए रहमतुल लिल आलमीन ए नबी प्यारे नबी सुन्नत तेरी दुनिया दी दामन को भर। अस्सलाम वालेकुम। 12 रबीउल अव्वल का दिन पूरी दुनिया के मुसलमान बहुत अकीदत से मनाते हैं, लेकिन आज के दिन की मुनासबत से ही शायद पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक तहैया भी करना चाहिए, और वो तहैया ये है कि अल्लाह के हकूक़ हैं और एक बंदे के हकूक़ हैं, हकूक़ुल इबाद। हकूक़ुल इबाद के हवाले से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहकामात दिए, जो अहादीस की रोशनी में पैगाम हम तक पहुँचा, शायद वो वाला हिस्सा हम बहुत हद तक नज़रअंदाज कर देते हैं। मजहबी जोश और जज्बे में बहुत कुछ करने पे आमादा हैं, लेकिन जहाँ पर हकूक़ुल इबाद का तज़किरा आता है उसमें माँ बाप से, बहन भाइयों से, बीवी बच्चों से, हमसायों से, अहले मोहल्ला से, अहले शहर से, सबके हकूक़ हैं अपनी जगह के ऊपर, उसको हम नज़रअंदाज करते हैं, जो बहुत बड़ी ज़्यादती और जुल्म की बात है। पाकिस्तान में पिछले 10, 12, 14 बरस के अंदर जितनी खून रेज़ी हमने होती देखी, अगर हकूक़ुल इबाद वाला पैगाम हमारे सामने होता, जितनी गुर्बत में पिसे हुए हम लोगों को देखते हैं, मजबूरी में जो अपनी ज़िंदगियों से तंग आए बैठे लोग हैं, वो शायद इतना मजबूर और इतना तंग दस्त ना होते अगर हकूक़ुल इबाद वाला पैगाम जो है वो भी हमारे दिलों में उतना ही असर करता। तो आज के दिन जो लोग अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ आज के दिन की मुनासबत से वो तमाम जश्न और तकरीबात का अहतमाम कर रहे हैं, वो अपने अंदर भी, अपनी ज़ात के अंदर भी वो तब्दीली लेकर आएँ कि हकूक़ुल इबाद के ऊपर अमल भी करें, इंसाफ पर मबनी मुआशरे के लिए जो कुछ करने की ज़रूरत है वो भी अपने अंदर लेकर आएँ, और उस मुआशरे के अंदर भी जो तब्दीली लाने की ज़रूरत है उसके ऊपर भी काम करें। अभी चंद ही दिन पहले एक हादसा हुआ, और उस हादसे के हवाले से सारे लोग जो गए हमें सोगवार करके, सारे हमारे भाई बहन थे उस जहाज़ के अंदर, लेकिन जुनैद जमशेद के हवाले से हमने बहुत तज़किरा किया। एक तो ज़ाती हवाले से भी दोस्ती तकाज़ा करती थी कि तज़किरा किया जाए, दूसरा जुनैद ने जो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के कौमी नगमे गाए, फिर नातें गाईं, और फिर दीन का पैगाम पहुंचाने के लिए पिछले कई सालों से सारा दिन उसकी मसरूफियत सुबह से रात तक एक ही रहती थी। तो उस मुनासबत से हमने बहुत से प्रोग्राम किए। एक प्रोग्राम जो शायद ज़रूरत थी उसके ऊपर मज़ीद करने की, या इससे भी ज़ायद शायद प्रोग्राम करने पड़े, वो उसकी फ़ैमिली के लोगों से, उसके बहन भाइयों से पूछने की ज़रूरत थी कि जुनैद ज़ाती ज़िंदगी में कैसा था। मैं तो ऐसे दोस्त बता सकता हूँ कैसा था, आपने एक नात के रूप में, नात खान के रूप में देखा जुनैद कैसा था, लेकिन अपने घर के अंदर अपने भाइयों से, अपने बच्चों से, अपनी बीवी से उसका हुस्न सलूक कैसा था आज के प्रोग्राम में, और वो तब्दीली कैसे हुई जो जुनैद को दिल दिल पाकिस्तान गाने वाले को एकदम से नातों की तरफ ले आई। वो सारे सवाल आज के प्रोग्राम में हम करेंगे। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं हुमायूं जमशेद, जो छोटे भाई हैं जुनैद जमशेद के। हुमायूं, बहुत शुक्रिया इस मुश्किल वक्त में आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मुश्किल मौका है पूरी फैमिली के लिए भी, आपके लिए भी। आप दोनों भाइयों के आपस में कैसे ताल्लुकात थे, यहीं से स्टार्ट करते हैं। नदीम भाई अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। मैं और जुनैद 1 साल का फ़र्क था, ज़्यादा फ़र्क नहीं था। तो बचपन से जो हम शरारतें करते थे तो दोनों साथ मिल के ही शरारतें होती थी, और फिर आगे चल के जब एक मैच्योरिटी लेवल पे आए तो फिर एक दोस्ती बनना शुरू हुई, दोस्त भी हुए। फिर जो जुनैद जब दीन की साइड पे आया तो फिर और बड़ा हमारा रिलेशनशिप क्लोज़ हो गया, क्योंकि फिर हमने अपनी वो चीज़ें भी शेयर करना शुरू की जो शायद गालिबन कभी आप करते हैं, कभी आप नहीं करते। तो मेरे लिए जुनैद एक भाई तो था ही, लेकिन एक अच्छा दोस्त भी था, एक ऐसा इंसान जिसके साथ मैं अपने खुशी और गम शेयर कर सकूं और जेन्युइनली दिल की बात कर सकूं। फिर मेरे वालिद साहब का जब इंतकाल हो गया, इनफैक्ट वालिद साहब के इंतकाल से 1-2 साल पहले ही वालिद साहब की तबीयत ऐसी रहती थी कि उनसे कई सारी चीज़ें मैं डिस्कस नहीं कर सकता था, तो वो भी फिर गैप जो था वो जुनैद ने ही फिल किया। तो दोस्त भी था। आपके वालिद एयर फोर्स में थे, कभी जुनैद को ये दिल नहीं आया कि जुनैद जमशेद भी एयर फोर्स में चला जाए?
جی جنید کو بہت شوق تھا. میرے والد صاحب فائٹر پائلٹ تھے ایئر فورس کے اندر, اور بچپن سے ہم ایئر فورس کے بیسس پہ رہے ہیں. بچپن سے ہم جہازوں کو ٹیک آف لینڈنگ کرتے دیکھتے, بہت ایکسائٹیڈ ہوتے تھے, چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے. تو جنید کو بھی بہت شوق تھا, لیکن جنید کی آئی سائٹ ویک تھی, تو اس وجہ سے جنید پھر ایئر فورس میں نہیں جا سکا. اور جنید کی جو اپنی فیملی ہے اس کے متعلق بھی بتائیے. جنید کے جو وائف ہیں وہ ایک یہاں کراچی میں ہیں. جنید کے 4 بچے ہیں ماشاءاللہ سے. سب سے بڑا ہے تیمور, ہی از اباؤٹ 23-24. پھر ہے بابر, وہ اباؤٹ 21 سال کا ہے. پھر ہے بیٹی ہے زارا, وہ اباؤٹ 18-19 کی ہے. سب سے چھوٹا ہے سیف, وہ تقریباً 14-15 سال کا ہے. تو 4 بچے ہیں جنید کے. اور جو اس حادثے میں ان کے ساتھ تھیں, یہ ان کی سیکنڈ وائف. آل رائٹ. اچھا, جو بچے ہیں جنید کے, کیا ان میں بھی کوئی ایسا ہے جو نعت خوانی کی طرف یا دل دل پاکستان گانے کی طرف ان کا رجحان بھی ہو؟ میرا خیال ہے کہ نہیں. شوق تو سبھی کو ہے, بیکاز اپنے بابا کے وہ گانے بھی پہلے سنتے رہے بچے, پھر اپنے بابا کی نعتیں بھی سنتے ہیں, اور ظاہری بات ہے بچے اپنے باپ سے انسپائرڈ بھی ہوتے ہیں, تو ان کو شوق تو بہت ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ پروفیشنلی کوئی نہیں ہے. ویسے ضرور گنگناتے ہیں, ان کو جنید کی بہت ساری نعتیں یاد ہیں, اور کبھی کبھی دل چاہتا تو بلاتا ہوں کہ سیفو سناؤ, کوئی نعت سناؤ, بابر کوئی نعت سناؤ, تو وہ نعتیں انہیں ساری یاد ہیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ پروفیشنلی یا اس کو ایک سٹرکچرڈ وے میں کوئی بھی بچہ جو ہے وہ کر رہا ہے یا کرے گا. جو جنید کی تبدیلی کا سفر ہے, وہ گانے گاتے ہوئے, ناچتے ہوئے, اور پھر مذہب کی طرف اتنا رجحان کہ سارا کچھ گانا وانا چھوڑ دیا, وہ کیسے شروع ہوا؟ جی ندیم بھائی, آئی تھنک دس از بیک ان 96 کے 97. ہمارے گھر کے نیچے ہی اسٹوڈیو ہے کرتا تھا, جہاں پر جنید کا سارا میوزک یوز ٹو کمپوز بنانا. اور وہاں پر جب بھی آپ جائیں, نہ کوئی پروڈیوسر بیٹھا ہوتا تھا, یا کوئی نہ کوئی میوزک ریلیٹڈ لوگ بیٹھے ہوتے تھے, کچھ نہ کچھ وہاں چل رہا ہوتا تھا. جنید بھائی کا ایک کلاس فیلو تھا, اس کا نام بھی جنید ہی تھا. تو اور وہ دعوت اور تبلیغ کے اندر کافی عرصے سے تھا. تو ایک دن وہ جنید سے ملنے آیا, اور بس وہاں سے بات شروع ہوئی. پہلے تو 4-5 دن وہ روز آتا تھا, جنید کی بات نہیں ہوتی تھی. تو ایک دن اسے جنید سے کہا, یار جنید بھائی مجھے آپ 5 منٹ دے دیں, 5 کے بعد میں 6 منٹ آپ سے نہیں مانگوں گا. تو بس وہ 5 منٹ تھے جس میں جنید نے کہا, اچھا تو یہ جو تم باتیں کہہ رہے ہو یہ مجھے کہاں سننے کو ملیں گی. تو یہاں کراچی میں اجتماع ہو رہا تھا اس ٹائم تبلیغی جماعت کا. تو اس نے کہا تم میرے ساتھ چلو, اور جب تک دل چاہے بیٹھو, اور جب تمہیں بور ہو جاؤ تو مجھے بتاؤ, تو میں آفس میں گھر چھوڑ دوں گا. تو آئی تھنک دیٹ واز بیسکلی دا اسٹارٹ. اینڈ بس پھر وہاں سے اس کو باتیں سننے کو ملتی رہیں, اس کے دل میں اترتی رہیں. اور پھر مولانا طارق جمیل صاحب سے ملاقات ہو گئی, اور پھر مولانا طارق جمیل صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑا, اور پھر یہ سلسلہ چل پڑا. مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب جنید نے ہلکی ہلکی داڑھی رکھی ہوئی تھی, تو وہ کانسرٹ بھی کر رہا تھا. اور کبھی کبھی ہم بڑا ہنستے بھی تھے کہ جب جنید کانسرٹ کے لیے جاتا تھا تو اسٹیج پہ اور پرفارم کر رہا ہوتا تھا, پیچھے تبلیغی جماعت کے لوگ بیٹھے ہوتے تھے. تو وہ کانسرٹ کر کے نیچے اترتا تھا, اور تبلیغی جماعت کے لوگ اس کو ساتھ لے کے نکل جایا کرتے تھے. تو جنید نے وہ اسٹیج بھی, اس کی بیچ میں ایک ٹرانزیشن پیریڈ رہا جس میں تبلیغ اور میوزک وہ بھی ایک مکس اینڈ بلینڈ کر کے چلتا رہا. پیپسی کا کانٹریکٹ آئی تھنک از اے ویری بگ ایگزامپل ان دس. اور پھر کس طرح جنید نے پیپسی کا کانٹریکٹ نہیں کیا, اور پھر وہ آئی تھنک وہ اس کا وہ پوائنٹ تھا کہ جہاں پر پھر اس نے میوزک کو کمپلیٹلی گیو اپ کر دیا. لیکن جب پیپسی کا کانٹریکٹ چھوڑا تو وہ مشکل گھڑی تھی, مالی حساب سے بھی, بچوں کو پڑھانے میں بھی دشواری تھی, مالی حالات گھر کے بھی بگڑ رہے تھے. اس موقع کے اوپر وہ کانٹریکٹ چھوڑنا بڑا ہرٹ تو ہوا ہوگا جنید, بڑی مشکلوں میں ٹائم گزارا ہوگا.
جی وہ ایک بڑا امتحان کا وقت تھا، اور بیکاز جیسے آپ نے کہا میوزک چھوڑ دیا تھا، اب اس سائٹ سے کوئی اس کی انکم تھی نہیں، ایک گھر تھا اس کے جنید کے، اس ٹائم بھی 3 بچے تھے، اور مشکل وقت تھا، بڑی بات ہے فائنینشلی۔ تو پیپسی سے اس کا 2 سال کا کانٹریکٹ تھا، اور اماؤنٹ بھی اس زمانے میں بھی، آج کل بھی اچھی خاصی اماؤنٹ ہے، 4-4.5 کروڑ کی اماؤنٹ تھی، اور وہ 2 سال کا اس کا کانٹریکٹ تھا۔ تو اب یہ اس کے اندر ایک ٹسل چل رہی تھی جنید کی اس ٹائم، ایک اس کی سائٹ کہتی تھی کہ یار دیکھو ضرورت ہے تو کر لو، ایک اس کے جو حلقہ احباب تھے وہ کہتے تھے کہ یار چلو لاسٹ ہے کر لو، لیکن ایک دوسرا حلقہ احباب تھا وہ اس کو کہتا تھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تم کو رزق دینے کے لیے پیپسی کے کانٹریکٹ کے محتاج نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں چاہیں تو بہت سارے جائز طریقوں سے بھی اللہ تعالیٰ تم کو نواز سکتے ہیں، تو یہ تمہارے پہ امتحان آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں 2 راستے دکھا دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قادر ہیں دونوں راستوں پہ دینے کے لیے۔ اب اگر تم نے اس راستے سے نہ لیا جو اللہ کو راستہ پسند نہیں ہے، تو اللہ تم کو اتنا بے حساب اس راستے سے دیں گے جو اللہ کو پسند ہے۔ تو وہ ایک امتحان کا وقت آ گیا۔ تو پھر مجھے یاد ہے کہ جنید پھر فیصلہ کیا، اور پھر اس نے وہ ایسے کر کے وہ چیک پھاڑا، بہت رویا اس کے بعد، اور پھر نیا تھا تو تو پھر یہ بھی اس کے دل میں آتا تھا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے کہ میں نے تیرے رازق ہونے کے اوپر شک کیا۔ تو وہ فیس تھا جنید کا، اور لیکن میرے خیال ہے کہ وہ جو پیپسی کے فیصلے کے بعد وہ صحیح معنوں کے اندر پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ دینی سائٹ کے اوپر آ گیا۔ اچھا، ایک اور تبدیلی ہے جو پچھلے 3-4 سال کے عرصے میں گریجولی میں نے دیکھا کہ ابھی والا جنید تھا وہ بالکل ایک نئی شکل میں تھا، اور وہ شکل یہ تھی کہ پاکستان کے لوگوں کا درد اس کے بہت قریب آ گیا تھا۔ کراچی کے حالات برے ہیں، اس کا درد جاگ رہا ہے، یا شیعہ سنی فساد اگر پھیلتا ہے، کچھ سیکٹیرین ہیٹ ہے، وہ اس کو بہت ہرٹ کرتی ہے، اس کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان میں اگر انصاف نہیں ہو رہا، مجرموں کو سزا نہیں ہو رہی، مجھے جو لاسٹ فیو میسیجز میں ابھی دیکھ رہا تھا کل پرسوں ہی بیٹھا ہوا، تو اس میں سے ایک میسیج وہ تھا جس کے اندر انہوں نے کہیں کوئی سوشل میڈیا کے اوپر لکھا تھا کہ جو لوگ سنگین جرائم میں ملوث ہیں جب تک ان کو سزا نہیں دو گے معاشرے میں انصاف نہیں قائم ہو سکتا، سکون نہیں آ سکتا۔ مجھے ایگزیکٹ الفاظ یاد نہیں ہے، میں وہ ٹویٹ دوبارہ نکالوں گا، پوسٹ کروں گا اس کو۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو جنید میں ابھی پچھلے کچھ عرصے میں بہت زیادہ قوت کے ساتھ سامنے آ گئی تھی کہ پاکستان کو بہتر کیسے کرنا ہے، پاکستانیوں کا درد۔ جی ندیم بھائی، یہ اصل میں یہ ایک ریئلائزیشن تھی جو تھوڑا آگے چل کے آئی جب جنید نیا دین میں آیا، اور پھر تھوڑی بہت تبدیلی میری زندگی میں بھی آئی، 6-7 سال ہو گئے۔ تو ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ حقوق اللہ تو اپنی جگہ ضرور ہیں، دیکھیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن جب قرآن کو کھولتے ہیں اور قرآن کو دیکھتے ہیں تو پھر ہی سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کا ایک میجورٹی جو قرآن کا پورشن ہے وہ حقوق العباد کی بات کرتا ہے۔ وہ یہ بات کرتا ہے کہ میرے تعلقات میرے آس پاس، میرے اڑوس پڑوس میں کس طرح ہونے چاہیے، میرے تعلقات میرے ماں باپ کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے، میرے تعلقات میرے بھائی بہنوں کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے، میرے تعلقات میرے بیوی بچوں کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے، میرے کاروبار میں کیسے ہونے چاہیے، میرے ساتھیوں کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے۔ تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ دین کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اخلاق سے جڑا ہوا ہے۔ تو اگر انسان دین میں تو بہت اچھا ہے، حقوق العباد میں بہت اچھا ہے، تہجد گزار ہے، تہجد بھی نہیں چھوڑتا، لیکن اگر اخلاق کی سائٹ پہ کمزور ہے تو پھر یہ چلانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں یہ آہستہ آہستہ بات سمجھ میں آئی۔ پہلے تو دین ہی سیکھ رہے تھے، اپنی نماز کیسے ٹھیک کرنی ہے، بیکاز ہمارا تو وہ وقت تھا کہ دور دور تک ہمارا دین سے کوئی کنیکشن نہیں تھا۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ مجھ سے کسی نے کہا کہ آپ مسجد بھی آتے ہیں، تو وہ اس دور سے پھر جب دین کی دور کی طرف آنا شروع کیا تو سب سے پہلے دین کے بیسک سیکھنا شروع کیا۔ پھر اگر آپ ہمارے اپنے ملک میں دیکھیں تو ہمارے اپنے معاشرے میں دیکھیں تو بہت سارے چھوٹے چھوٹے ڈفرینسز پہ بہت سارے بڑے بڑے مسئلے بن جاتے ہیں یہاں پر،
اور وہ چاہے دینی سائیڈ ہو، وہ چاہے انصاف کی سائیڈ ہو، وہ چاہے ہمارا سوشل فیبرک ہو، وہ چاہے ہمارا ایتھیکل فیبرک ہو، آپ اس میں دیکھیں کہ بہت مس جیلنگ قسم کی انوائرمنٹ ہے. اور ہمارا دین جو دین کے حقوق و لباس سمجھتا ہو، اس کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام از دا وہیکل آف چینج. جو اخلاق کی ٹیچنگ، پریچنگ اینڈ میتھڈالوجی اخلاق کی میں سمجھتا ہوں اسلام کی قرآن سکھاتا ہے، اور جو آپ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث سکھاتی ہیں، وہ تو میں سمجھتا ہوں ٹیچنگ ہے ہی کہیں نہیں. تو بس آہستہ آہستہ ہمایوں ایک اور جو بہت بڑی جو چیلنج تھا وہ جیسے آرمی پبلک اسکول کا اٹیک ہوا یا اس طرح کے اور ایسے واقعات تھے جس میں فوج کے سپاہیوں کو نشانہ بنایا گیا، پولیس کے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا. آرمی پبلک اسکول کی مثال میں اس لیے دیتا ہوں کہ اس کے بعد بہت سی ٹیلی فون کالز کے اوپر میرا اور جنید کے درمیان اس مسئلے کے اوپر بات ہوتی تھی، اور میرا خیال تھا کہ جب تک جنید جیسے لوگ اس کے اوپر پبلک پوزیشن نہیں لیں گے، لوگوں کے دلوں میں یہ پیغام پہنچانا آسان نہیں ہے کہ یہ لوگ اسلام کی خدمت نہیں کر رہے. وہ جو لا تفسدوا فی الارض والی بات آتی ہے نا کہ اللہ کی زمین پہ فساد مت پھیلاؤ، یہ کچھ چیزیں اس طرف ہم بہت زیادہ آگے چلیں گے، بھائی اس کو روکنا پڑے گا. تو وہ جنید پہلا شخص تھا جو شاید اس آرگومنٹ سے کنونس تھا اور پبلکلی پوزیشن لے رہا تھا. میرے پاس آخری پروگرام میں بھی جو ان کا کلپ موجود ہے اس میں وہ بڑے واشگاف الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو سزا دو، یہ جو خود کر کے نمازیوں کو شہید کر رہے ہیں، بچوں کو مار رہے ہیں، پاکستان کے سپاہیوں کو شہید کر رہے ہیں، فوج پہ حملہ کر رہے ہیں. یہ پیغام دینے کے لیے بھی ہمت چاہیے تھی جو پاکستان میں بڑے بڑے ملاؤں نے نہیں لی وہ ہمت، وہ جنید نے لی ہمت. یار ندیم بھائی، اس کا سیاسی اینگل تو میں نہیں سمجھتا، لیکن کیا ہے میں اس کو جانتا نہیں ہوں. لیکن ایک چیز جب ہم بیٹھتے تھے ڈسکس کرتے تھے ضرور سامنے آتی تھی، اور وہ اس میں جنید بھی یہی سمجھتا تھا، اور ہم جب ڈسکشن کرتے تھے تو ہمارا ہمیشہ کنکلوژن یہ ہوتا تھا کہ جس سوسائٹی میں انجسٹس ہے اس سوسائٹی میں کوئی بھی خیر کی چیز پنپ نہیں سکتی. یہ ایک ہمارا ذہن ایسے بن گیا تھا، ہر چیز میں ہم کو یہاں پر نظر آتا تھا، اور وہ پھر ہماری سوسائٹی میں ریفلیکٹ کرتا تھا. تو جنید جو تھا اس نے پھر ایک فیصلہ کرنا شروع کیا، آہستہ آہستہ وہ اس کو تھوڑا ٹائم لگا ٹو ٹیک اے پوزیشن، بٹ اس نے پھر فیصلہ کر لیا تھا کہ دیکھو دین کی تبلیغ جو ہے وہ اخلاق، جسٹس، سوسائٹی میں پریویلنس آف خیر، یہ چیزیں دین کی زیادہ ضرورت ہے ہماری سوسائٹی میں. تو جنید ایک پوزیشن اس ٹائم لے چکا تھا. اب آپ دیکھیے یہ جو صفائی کی مہم تھی، اب وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ یار یہ جو ہمارے بیسک چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، جب تک ہم اس کے اندر اب خود ہینڈز آن اس کے اندر کام نہیں کریں گے تو ہمارے لیے کوئی کرنے نہیں آئے گا. تو انجسٹس یا ہر چیز جنید نے انجسٹس سے جوڑی ہوئی تھی. اب دیکھیے شہر میں صفائی نہیں ہے تو کیوں صفائی نہیں ہے بھائی؟ اگر ایک اچھے رئیس آدمی کے گھر کے آس پاس صفائی ہے تو ایک غریب آدمی کے گھر کے باہر کچرا کیوں پڑا ہوا ہے؟ تو اب یہ دیکھیں اس نے ہر چیز جنید نے جسٹس کے ساتھ جوڑنا شروع کر دی تھی. تو وہ اس کا ایک ذہن بن چکا تھا جنید کا. تو آئی تھنک یہ ایک ریزن تھا. ایک بریک لے لیں ہم شاید صاحب، ایک بریک لے لیں، واپس آتے ہیں دوبارہ اور بہت سی باتیں جنید کے متعلق کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. سنت تیری دنیا دی کوئی نہیں، سنت تیری دنیا دی اے نبی پیارے نبی، سنت تیری دنیا. الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں. الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا. جی جنید کی اتنی نعتیں ہیں تو وہ پورا پروگرام بھی میں اس کے چھوٹے چھوٹے کلپ بھی سناؤں تو آپ کا شاید دل نہ بھرے، اتنی خوبصورت آواز میں. اور جو کچھ وہ نعت اور حمد و ثنا جو کچھ پڑھتے ہیں وہ لگتا دل کے اتنا قریب آ جاتی ہے وہ چیزیں
کہ دل یہی ہوتا ہے کہ وہی بات سنے, کوئی اور بات ابھی نہ کی جائے. ہم نے کچھ عرصہ پہلے 2-3 سال پہلے ایک انٹرویو کیا تھا جنید کا, اس کے بعد کے بھی بہت سے انٹرویوز ہیں, لیکن اس کا ایک کلپ ہے جو آج کل ہم بہت ٹی وی پہ بار بار دیکھ بھی چکے ہیں, لیکن اس کو پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ جنید سے جب یہ سوال کیا گیا کہ جب انہوں نے گانا چھوڑا اور اس کے بعد نعت کی طرف آئے تو ان کے جذبات کیسے تھے, انہی کی زبانی سنتے ہیں. دکھائیے گا. بات آپ سے پوچھ سکوں کیونکہ میں نے وہ پورا وہ بھی سنا کہ جب آپ نے میوزک سے چھوڑ کے تو وہ پورا سفر بتایا کہ کیسے آپ اس طرف اللہ کی راہ پہ آپ آئے. آج اگر آن ایئر میں دوبارہ اپنے اسی سما چینل کی وساطت سے آپ سے سوال کر سکوں کہ وہ اس نوجوان جنید جمشید میں جو دل دل پاکستان گاتے تھے تو ہزاروں لاکھوں لوگ اس کے ساتھ گانا گاتے ہوں گے, آج جب وہ نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ بھی بہت سے لوگ, شاید اس سے زیادہ تعداد میں لوگ پڑھ بھی رہے ہوں نعتیں بھی اور پیار بھی زیادہ کر رہے ہوں, کبھی کوئی ریگریٹ تو نہیں ہوا درمیان میں کہ وہ دنیا چھوڑ کے اس دنیا میں کیوں آ گئے؟ ریگریٹ, اتنا خوش ہوں کہ تکلیف بھی ہوتی ہے تو اللہ دل کو سکون سے بھر دیتا ہے. چھوڑ دینا اللہ کے لیے کچھ مشکل دیکھیے, نیکی جب کریں گے شروع میں مشکل لگے گی, رزلٹ اس کے سپر ڈوپر ہوں گے. برائی جب کریں گے آسان لگے گی, رزلٹ تباہ کن ہوں گے. یہ میں تجربے سے بتا رہا ہوں ندیم بھائی, آئیں شائیں بائیں نہیں مار رہا. اور ویسے ہی اب آپ کو ایک اور بات میں آپ کو اور بتاؤں, میوزک میں نے چھوڑی کیونکہ میں ضروری نہیں سمجھتا تھا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں, میرا دل کہتا ہے مجھے کہ اس وقت ایک دل پاکستان گایا تھا, ٹھیک ہے, آج میرا پھر دل کرتا ہے. 27 سال ہو گئے, کسی اور نے کچھ بنایا ہی نہیں, دل کرتا تھا پھر کوئی قومی نغمہ ہو, چلو چھپ کے سن لوں, دل خوش کر لوں, میرے ملک کے لیے کچھ بنا. اب دل کرتا ہے ایک اور بنا دوں کوئی قومی نغمہ پھر سے. تو اگر یہ دل کرتا ہے تو آج اسی پروگرام میں جہاں آپ بیٹھے ہیں تو پہلے دل پاکستان کے 2 سنا دیں اور پھر اس کے بعد اے نبی پیارے نبی. پہلے دل پاکستان اگر پڑھ دیں تو بڑا اچھا ہو جائے. ایسی زمین اور آسمان ان جنید بھائی, آپ سے دنیا ایسے پیار نہیں کرتی ہے, اس دل میں ہے پیار ہے, اس دل میں پیار ہے تو وہ پیار نظر آتا ہے. جنید بھائی, میرے خیال میں بہت سے دلوں کو آپ نے آج وہ جو ہے نا وہ جھنجھوڑ دیا ہوگا. وہ 2 لفظ جو بولے ہیں اور اس کے بعد جو ریئیکشن ہے وہ نظر آ گیا ہے. یہ روشنی چلتا ہے, یہ کارواں دل پاکستان جان پاکستان دل پاکستان پاکستان انشاءاللہ. ارے بس میں جنید بھائی, میں خود بھی میرے خیال میں نہیں چاہوں گا کہ آپ اور تھوڑا سا میں آپ کے دل کو دکھاؤں, کیونکہ جو جذبہ آپ نے ظاہر کر دیا آن ایئر اور وہ سننے والوں نے اور دیکھنے والوں نے محسوس کر لیا. آپ اپنا آپ سنبھلیے, آپ پھر سنوں گا آپ کو. میرے خیال میں جتنا درد اس وقت ہے وہ آواز پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت انداز میں لوگوں کے کانوں میں جائے گی. بلیس یو ندیم بھائی, بہت شکریہ. میرے ہم وطنوں, گھبرانا نہیں, اچھا وقت بہت قریب ہے انشاءاللہ. اے نبی پیارے نبی. میرے نبی پیارے نبی, سنت تیری دنیا دی. اے نبی پیارے نبی, سنت تیری دنیا دی. تو ہی شفاعت کی امام, اے رحمت للعالمین. اے نبی پیارے نبی, سنت تیری دنیا دی. کوئی نہیں تجھ سا نہیں, اے رحمت للعالمین. اے نبی پیارے نبی. جی, پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہمایوں, یہ تو ہم نے جنید کے ایک بہت پرانے 2-3 سال پرانے پروگرام کا ایک حصہ سنایا آپ کو.
اگر میں آپ سے کہوں کہ کوئی جنید کی نعت اس میں سے کچھ آپ ہمیں کچھ پڑھ کے سنا دیں تو مناسب ہوگا؟ ہاں جی ہوگا. یہ دل دل پاکستان جو تھا یہ گانا جنید کی جان تھا. کوٹ کوٹ کے جنید میں پاکستانیت بھری تھی. کوٹ کوٹ کے جنید میں پاکستانیت بھری تھی. جب اٹھتا تھا بیٹھتا تھا سوتا تھا کہتا تھا بھائی اپنا ملک پاکستان ہے. ہر چیز پاکستان کا غم دل میں جنید کے. اس نے گانا چھوڑ دیا تھا دل دل پاکستان, مطلب میوزک کے ساتھ نہیں گاتا تھا ندیم بھائی, لیکن ہی یوزڈ ٹو سنگ دل دل پاکستان آل دا ٹائم وداؤٹ میوزک. ہر وقت گاتا تھا. ہمارے گھر میں جو چوکیدار ہے نا اس کو بھی یہ دل دل پاکستان آتا ہے. یہ دس واز جنید. اور آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ جسٹس انجسٹس کی بات, تو یہ ایک پاکستانیت یہ اس سے بھی کنیکٹڈ تھی. جنید کہا کرتا تھا کہ یار دیکھو یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے, یہ دنیا کا واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا ہے. یہ دنیا کا واحد ملک ہے جو اس وعدے کے ساتھ بنا ہے کہ اس ملک میں اللہ کے رسول اور اللہ کے قرآن کا نظام چلے گا. کہتا ہے بھائی اس ملک میں انگریزی نظام ڈال کے قرآن کو اور سنت کو سائڈ پر رکھ کے نہیں چل سکتا. یہ جنید کہتا تھا. ابھی آپ نے وہ سنایا تو میں خود بھی تھوڑا ابدیدہ ہو گیا, لیکن یہ تھا وہ جنید. تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں. میرا ان سے بہت سارے معاملات پہ جو انٹریکشن ہوتا تھا اسے پاکستان کے بے شمار ایشوز کے اوپر وہ اس کے سینے میں درد تھا کہ میں کچھ کروں ایسا کہ جس سے یہ چیز ٹھیک ہو جائے. مجھے کنونس کر رہا ہے, یہ محرم قریب آ گیا, 10 محرم قریب آ گیا ندیم بھائی, اس پہ پروگرام کرنا ہے, یہ جو سیکٹیرین ہیٹ ہے اس کی مخالفت کرنی ہے, بولنا ہے, سب مل کے بھائی بن کے رہنا ہے. یہ وہ باتیں تھیں جو ہماری آف ایئر سارا دن باتیں چل رہی ہوتی تھیں. اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے. نعت جنید کی کون سی سنائیں گے آپ؟ میں نے جنید کی نعتیں تو مجھے زیادہ یاد نہیں, میں سننے والوں میں زیادہ ہوتا تھا, لیکن یہ نعت ہمیشہ میں پڑھتا تھا. میں آپ کو تھوڑی سی سنا دیتا ہوں. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے. جی پلیز. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو, فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے, کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. مدینہ مدینہ مدینہ. ماشاءاللہ. یہ کچھ تو الفاظ کا اثر ہے اور کچھ اس گانے والے کا بھی احساس ہے. دونوں چیزیں جو ہیں وہ دلوں پہ اثر کرتی ہیں. ہمایوں بہت سارے پروجیکٹس جن کا میں ڈسکس بھی کر رہا تھا آپ سے, وہ جو جنید نے شروع کیے, کچھ آپ لوگوں کو بھی بتائیے کہ جن پہ وہ کام کر کے سوشل ویلفیئر, لوگوں کی مدد کے, آپ ان کو لے کر کیسے چلیں گے اور وہ ہیں کون سے. تھوڑا سا بریف سی آؤٹ لائن ہمیں اگر اس کی بھی بتا دیں, لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ اور کون سے کام تھے جو نعت پڑھنے کے علاوہ بھی جنید کر رہا تھا. ندیم بھائی مجھے یہ جو 6-7 دن 5 دن جو ہو گئے جنید کے بغیر, مجھے اس میں پہلی دفعہ احساس ہوا کہ جنید کہاں کیا کرنے میں لگا تھا. میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ حادثہ ہوا تو میرا دل بہت دکھی تھا, اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا بولوں کیا سوچوں. سن تھا دماغ. پھر تھوڑا سا آسرا شروع ہوا کہ ہاں یار شہادت ہو گئی ہے. پھر جب میں نے یہ دیکھا کہ یہ جنید صرف میرا بھائی نہیں ہے, یہ تو سب کا بھائی ہے.
جب میں نے دیکھا کہ جس طرح سے پورے پاکستان میں جنید کا افسوس منایا گیا تو مجھے بڑی اس سے ڈھارس بندی. اب میں اس کی اگر وجہ سوچوں, ابھی پچھلے 5-6 دنوں میں مجھے دنیا میں کہاں سے فون نہیں آئے, کہاں سے فون نہیں آئے. ابھی کل رات ٹیونس جیسی جگہ جہاں ہم پاکستانی بہت کم جاتے ہیں, فرینچ سپیکنگ کنٹری ہے, عربک کنٹری ہے, وہاں سے مجھے کسی نے فون کیا اور مجھے بولا کہ میں یہاں پر رہتا ہوں اور میں اپاہج ہوں, اور ہمارے یہاں پر ہم ایک سینٹر بنانا چاہ رہے ہیں جس کے اندر یہ آرٹیفیشل لمبس تیار ہوتے ہیں, اینڈ یور بردر ہیڈ بین ٹاکنگ ٹو می. میں بہت حیران ہو گیا, میں نے کبھی جنید سے یہ نہیں سنا. مجھے کسی اور نے فون کیا, وہ مجھے کہنے لگا دیکھو میں بہت غریب آدمی ہوں اور لیکن جنید میرا بھائی تھا. تو میں نے کہا یار غربت سے کیا تعلق ہے, اب سے میں تمہارا بھائی ہوں, تم بالکل فکر نہیں کرنا جس طرح جنید تھا. کہتا دیکھو وہ یہاں اسلام آباد اترتا تھا, مجھے فون کرتا تھا کہ میں تم سے چائے پی کے جاؤں گا, اور پھر وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگ گیا. ایک دیکھیے جو سب سے بڑی ایک چیز تھی جو اس کی فکر تھی, میں آپ کو بتاتا ہوں, اور ابھی یہ فکر ابھی ابتدائی سٹیجز میں تھی, ابھی سٹل انفنسی میں تھی. وہ ایک اس کی یہ سٹیج تھی کہ وہ یہ چاہ رہا تھا کہ جس طرح ایک دینی تعلیم جو مدارس میں دینی تعلیم ہے اس میں کچھ اس طرح کا بھی کنیکشن بنایا جائے کہ پروفیشنل تعلیم بھی ہو. ایک عالم ہے, اللہ نے ایک حافظ القرآن ہے, اللہ نے اتنا بڑا علم اس کے سینے میں ڈال دیا. ساتھ ساتھ جنید سوچتا تھا کہ اگر ہم اس گیپ کو کم کر سکیں, یعنی کہ مدارس اور پروفیشنل ایجوکیشن اور کہہ لیجئے کہ نان مدارس, تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس گیپ کو جتنا کم کیا جائے گا اتنا ہی ایک تو دین عام ہوگا, اتنا ہی دین کی پریکٹس عام ہوگی, اور اتنا ہی لوگوں میں یہ جو ایک ڈر خوف سا ہوتا ہے نا کہ نہیں کسی سے پوچھ کے کر لینا, نہیں یہ میں صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا, ہم اپنے دین سے ہی بیگانے ہو. ہمایوں ایک بریک قریب آ گئی ہے, ایک بریک لے لینے دیں, واپس آتے ہیں تو اس ٹاپک کو اور ڈسکس کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا جی, ایک بریک لے لیں. سنت تیری دنیا دی اے نبی سنت تیری دنیا دی کوئی نہیں تجھ سا نہیں اے. ویلکم بیک. جنید جمشید کے مشن اور کون سے ایسے منصوبے تھے, کسی آئندہ پروگرام میں تفصیل سے بات کریں گے. ہمایوں ایک چیز بتا دیجئے, جنید کی باڈی کیا وہ ریکور ہو گئی, اور نماز جنازہ اور تدفین اس کی تھوڑی تفصیل دے دیں ہمیں. ندیم بھائی, باڈی ابھی آئیڈینٹیفائی نہیں ہوئی ہے, اور میں کنٹینیوس کانٹیکٹ میں ہوں وہاں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آج رات تک کل صبح تک کچھ بتائیں گے. پلان ہمارا اس طرح سے ہے کہ باڈی کو اسلام آباد سے یہاں کراچی لے کے آنا ہے, اور کراچی میں یہاں پر ایئر فورس بیس پہ پہلے ایک چھوٹی سی سیرمنی ہے جو ہوگی. اس کے بعد ہم باڈی کو وہاں سے کیری کر کے معین خان اکیڈمی لے کے آئیں گے, اور معین خان اکیڈمی کے اندر نماز جنازہ ہوگی, اور یہاں سے پھر اس کو ہم دارالعلوم لے جائیں گے جہاں پر تدفین ہوگی. اب یہ جس دن باڈی آئیڈینٹیفائی ہوگی اس کے بالکل اگلے دن ہم انشاءاللہ نماز جنازہ کر لیں گے. تو اگر کل صبح ہو گئی تو وینسڈے کو کر لیں گے, وینسڈے کو ہوئی تو پھر تھرسڈے کو کریں گے. اس طرح سے ابھی کچھ مشورہ ہوا ہے. لیکن دارالعلوم میں تدفین کے حوالے سے کیا جنید کی وصیت تھی؟ جی, یہی میری اس پہ تقی عثمانی صاحب سے مشورہ ہوا ہے, اور یہی مجھے سننے کو ملا کہ انہوں نے یہی فرمایا کہ جنید کی خواہش تھی, تو اس وجہ سے پھر ہم ادھر تدفین کر رہے ہیں, ادھر سے کر رہے ہیں. ایک اور جو ہمارے پروڈیوسر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان سے باہر سے اور دوسرے شہروں سے لوگ نماز جنازہ میں شرکت کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس کے لیے ٹائم, تھوڑا سا ریئیکشن ٹائم چاہیے ہوگا کہ لوگ مینج کر پائیں. تو کیا ایسا ممکن ہوگا کہ آپ لوگ کل ہی ارلی مارننگ اگر آپ کو
خبر مل جاتی ہے تو ایٹ لیسٹ نماز جنازہ کا ٹائم دے دیں. اچھا اس میں دو چیزیں ہیں ندیم بھائی. ایک تو دیکھیے آلریڈی جنید کا اتنا ٹائم ہو گیا, لوگ آلریڈی اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں. میرے پاس بہت ساری یہاں کالیں آتی ہیں, زیادہ تر لوگ یو ایس, کینیڈا, یو کے سے بہت سارے لوگ آ رہے ہیں, سڈنی, میلبرن سے بہت سارے لوگوں کا یہاں آنا ہو رہا ہے, اور میں ان ساری باتوں سے آئی ایم فلی اویئر اینڈ کانشیس اباؤٹ دم. میں انشاءاللہ تعالیٰ 24 گھنٹے کا اس میں ایک نوٹس ہوگا. اگر یہ کل مل جاتا ہے تو کل اناؤنس ہو جائے گا جی کہ پرسوں نماز جنازہ ہے. تو not only that, people within Pakistan would inshallah get an ample time کہ وہ جنازے میں شرکت کریں. جگہ ہم دیکھ رہے تھے تو ہمیں کوئی بڑی جگہ چاہیے تھی, بیکاز جس طرح کا فیڈ بیک آ رہا ہے مجھے وہ یہ ہے کہ کافی لوگت ہوگی. اور جیسے میں کہتا ہوں کہ جیسے وہ صرف میرا بھائی نہیں, وہ سب کا بھائی تھا, وہ پورے پاکستان کا بھائی ہے, تو سب اس نماز جنازہ میں شرکت کر سکیں. تو ہم تو جی تو ہماری میرے پاس پروگرام کا آج وقت ختم ہو گیا, اس کو یہیں پہ لپیٹنا پڑے گا. جمشید بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے. آئندہ کسی پروگرام میں اور زیادہ تفصیل سے بات کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ. سنت تیری دنیا دی اے نبی پیارے نبی, تو ہی شفاعت